अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की तबीयत नासाज हुई है। वैसे तो पीडीएम की भी तबीयत नासाज है। ओवरऑल जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है सियासी, पीपी मुफाहमत चाहती है और नून लीग मज़ाहमत चाहती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कमाल दिखाया है सियासी तौर। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते थे कि इस्तीफाएं हमारे लिए एटम बम होगा, कुछ भी नहीं हुआ। सब सियासी जमातों ने एक्शन प्लान के ऊपर एक सिग्नेचर किया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बार बार एक यू टर्न लिया, एक कन्विंस किया कि बाय इलेक्शन करें, सेनेट इलेक्शन करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन नून लीग का होगा, तय हो गया था। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उसके ऊपर भी बाप से और कुछ आजाद सेनेटर से मिलके भी लीडर ऑफ द अपोजिशन गिलानी साहब को कर दिया है। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर वो इल्जाम लगा जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि खान साहब आप सिलेक्टेड हैं, और नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड है। बाप के लोगों ने बाप के कहने पर इनको वोट किया है। सबसे बड़ा इल्जाम बिलावल साहब कल बड़े खामोश से, लहजा बड़ा नरम था, मरियम नवाज का लहजा बड़ा सख्त लहजा था। और आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने कहा हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन पीडीएम को बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पीडीएम कहीं है? आज हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, अवाम के अंदर एक बड़ी बेचैनी है, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है, कंफर्टेबल गवर्नमेंट है, सब अच्छा है। दोनों तरफ से ताने दिए जा रहे हैं कि पीडीएम को किसने नुकसान, जितना टाइम था पीडीएम उतना तो फायदा आसिफ अली जरदारी ने लिया है। इसी के साथ ये मैं अपने स्टूडियो में दावत दूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं। सर डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। हमारे साथ पहली दफा शो में आई हैं लैला निसार साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड जमात है, आप लोग भी सिलेक्टर्स के कहने पे चल रहे हैं। जिस तरह आप जो है गिलानी साहब को लेकर आए हैं, या आसिफ अली जरदारी साहब ने इस जमात को सिलेक्टेड बना दिया, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की इस वक्त सेंटर टू द लेफ्ट प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद जमात है, और इस्टेब्लिशमेंट से सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल्स की हैं, जिसकी वजह से अगर सेलेक्टेड होते तो भुट्टो शहीद को शहीद नहीं किया जाता, बेनज़ीर को शहीद नहीं किया जाता। हमारे बहुत से वर्कर्स हैं, उनको फांसियाँ भी आई, हज़ारों लोग जेलों में गए, कोड़े खाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती ये लफ्ज़ कहने से। हम वो नहीं है कि हम मुल्क छोड़ कर चले जाएं। रिपोर्ट्स कुछ और, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। कल फिलहाल नहीं कहें, बात तो करनी चाहिए। मैं किसी पर इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि जब एमआरडी बनी थी उस वक्त भी इस तरह की बातें। एमआरडी और पीडीएम में फ़र्क है डॉक्टर साहब? मेरी बात सुने, इत्तेहाद तो है ना, इत्तेहाद में ये चीज़ें होती हैं। और अगर उन लोग जो हमें कहते हैं कि हम सेलेक्टेड हैं, तो उनके लिए तो ओपन है कि वो डेरा गाजी खान से या लाहौर से जत्थे लेकर जाएं, इस्लामाबाद जाकर या लाहौर को फतेह करें, जिस तरह रंजीत सिंह ने किया या राजा पोरस ने किया, यहाँ जाकर जो है माओ ज़ेडुंग ने जाकर बीजिंग पर कब्जा किया, या बोल्शेविक इनकलाब आया तो लेनिन ने जाकर सेंट पीटर्सबर्ग पर। दो बड़े दलील सबसे, एक तो असेंबली के अंदर गिलानी साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही नहीं, एक चीज। एक सबसे बड़ा दलील आपकी पार्टी का बिलावल साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी लिबरल जमात नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा दलील एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, गिलानी साहब ने कहा। क्या जवाब देंगे?
میں وہ باتوں کا جواب دوں گا جو بلاول صاحب نے کی ہے، ٹھیک ہے. باقی میں بھی گیلانی صاحب تو بہت بڑے انسان ہیں، ہمارے پارٹی کے حساب سے پرائم منسٹر رہے ہیں. میں بھی چھوٹا موٹا ورکر ہوں، اور جو اسٹیٹمنٹ بے نظیر کی ہوگی تو اس کو ہم اون کریں گے، جو اسٹیٹمنٹ بھٹو شہید کی ہوگی تو ہم وہ اون کریں گے. زرداری صاحب کا اون کریں گے سر؟ بالکل کریں گے. زرداری صاحب نے کہا میں کمزور آدمی ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتا. پر میں نے تو یہ بات نہیں سنی ہے. سر میں یہ پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے کہا ہے، دیکھیں اندر میں کمزور، بھٹو صاحب نے کہا میں کمزور آدمی ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، بے نظیر نے کہا میں کمزور آدمی ہوں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہتا. زرداری صاحب کمزور آدمی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، بھٹو صاحب سر یہ وہ پارٹی. میری بات سنیں، میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سنیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے پبلک اسٹیٹمنٹ جو نیوز پیپر میں چھپے، میں اور آپ کمرے میں بیٹھ کر اگر بات کرتے ہیں، اگر وہ چیز پبلکلی آ جاتی ہے کسی تیسرے آدمی سے تو سر یہ تیسرے آدمی پی ڈی ایم کے اندر کائرہ صاحب نے اس کو اون کیا ہے. سر کائرہ صاحب نے اون نہیں کیا ہے. سر اون کیا ہے سر، ٹاک شوز میں اون کیا ہے، سب نے کہا ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے بلاول، انہوں نے اس کو یہ بات بھی کہی ہے. میں نے یہ باتیں نہیں سنی ہے. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ چارلس ڈیگول جو کہ فرانس کا بہت بڑا رہنما تھا، میں بہت زیادہ امپریس ہوں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت زیادہ امپریس تھے اس سے، ماؤ زے تنگ بھی بہت زیادہ امپریس تھے. چارلس ڈیگول ایک جملہ کہتا تھا، وہ کہتا کہ فرانس کی عظمت اس میں ہے کہ فرانس دی گریٹ ہے. تو پیپلز پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پروگریسو، ترقی پسند، سینٹر ٹو دی لیفٹ، ایگلیٹیرین پارٹی. اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی نہیں. سر میں ایک منٹ میں جلدی لے لوں کیونکہ وہ ٹیلی فون لائن پہ جلدی چلی جائیں گے. مائدہ حمید صاحب پی ایم ایل این کے ایم این اے، بڑی ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں. میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن. میڈم جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ہے، اس کی جماعت سلیکٹڈ ہے، جس طرح گیلانی صاحب کو لے کے آئیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی، میں سمپلی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے فیصلے جو ہونے تھے، نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا 2-3 دن پہلے، اس میں جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم کو کنسلٹ کر لیا جاتا یا پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھا جاتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ جو ہے اگر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بن جاتا اپوزیشن لیڈر. بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے جمہوریت میں، اور پی ڈی ایم کا جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی چلیں. تو یہ جو کام کیا گیا ہے اس میں جو ہے دیکھیں بہت سے ایسے لوگوں نے سپورٹ کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کو جو خود سلیکٹڈ ہیں. تو اس سے تو بات سمجھ آتی ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے اپنی ساکھ کو، پیپلز پارٹی نے، اور اپنی ساکھ کو نقصان دیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو اصولی سیاست ہے اس کو چھوڑ کے مفادات کی سیاست کی طرف چلے گئے. اور یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے جس کے لیے اتنا چھپ چھپا کے کام کیا جاتا. سو یہ میں نہیں سمجھتی کہ جو ہے اچھا اقدام کیا، یہ پیپلز پارٹی کے لیے اپنے لیے نقصان دہ. سرکاری اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب آپ سرکاری ووٹ، میں نہیں سمجھتا، آپ اس طرح تو پھر سرکاری ووٹ اگر آپ لیتے ہیں تو پھر سرکاری اپوزیشن ہی بنتی ہے میرا خیال. کیا اتحاد رہے گا اگر پیپلز پارٹی یہی کچھ کرتی رہے گی تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا بنے گا؟ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے اور پی ڈی ایم کی کوئی ابھی میٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں، ہم تو ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم میاں نواز شریف صاحب کا یہی ایم ہے کہ پی ڈی ایم کے تھرو جو ہے ساری چیزیں ڈسکس ہوں اور ساری چیزیں ڈسکس ہو کے جو ہے یہ آگے چلے. تو جو پی ڈی ایم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہی. پی ڈی ایم جو ہے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتی رہے گی. یہ آٹا چوری، چینی چوری، دوائی چوری جو ہے، یہ ساری جو ہے ان کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. عوام کے مسئلے بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں، گھنونے ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کی آواز بننا بڑا امپورٹنٹ ہے، جو مریم نواز صاحبہ کب سے کر رہی ہیں. اور یہ پی ڈی ایم کا جو انعقاد ہے، یہ جو ہے یہ اس میں بہت بڑا پارٹ پی ایم ایل این کا ہے اور بہت بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این. تو پی ڈی ایم رکنے والی نہیں ہے.
لیلا آپ کیا کہیں گی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سلیکٹڈ ہے پیپلز پارٹی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں اب میں تو نہیں کہہ سکتی ہوں نا کسی کو سلیکٹڈ، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتی کسی کو. تو دیکھیں اب یہ جو کشمکش کی صورتحال چل رہی ہے یہ تو پہلے سے اس کا تھوڑا بہت ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کافی پولیٹیکل اینالسٹ کی جانب سے. اب بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جو گورنمنٹ ہے ہماری پاکستان، لو سوکھ گئے داغ اب کوئی نہیں نکال سکتا. جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپئن کرتا ہے. نیا بہتر سرف ایکسل، اس کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کپڑوں کی تہ میں جا کے سخت سوکھے داغ بھی کھینچ نکالے. نیا سرف ایکسل، داغوں کا چیمپئن. ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائیں. اب جو یہ پاز ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اوبیسلی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ ساری ان چیزوں کو جو ہے وہ پی ڈی ایم میں اسی کے ریفارمز پہ، اسی کے فورم پہ جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ سب سے پہلے پریس پہ آ رہے تھے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ساتھ میں مل بیٹھ کے جو ہے ان چیزوں پہ ڈسکشن کرنا چاہیے تھا. یہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا کہ چاہے وہ سینٹ چیئرمین کا سیٹ ہو یا جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ ہو، یہ ساری جو ہے پی ڈی ایم کے اندر ہی ڈیوائیڈڈ تھی. اب یہ کمٹمنٹ سے تھوڑا ادھر ادھر ہونا، یہ ہم اس کو ایک گیم ہی کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح سے ایک سارٹ آف ماسٹر پلان کا نام بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں. اور کیونکہ سینٹ چیئرمین کی جو سیٹ ہے وہ گیلانی صاحب کو تو ملی نہیں ہے، تو obviously ان کی جو نظر تھی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی سیٹ، لیکن یہ ڈیسائیڈڈ تھا لیڈر آف دا اپوزیشن نون لیگ کی طرف جائے گا. ہاں تو یہ میں کہہ رہی ہوں ڈیسائیڈڈ تھا. پیپلز پارٹی اس سے جو ہے نا ہٹی ہے. جی، پیپلز پارٹی اصل میں وہ بڑا ڈیفینسو طریقے سے کھیل گئی، اور ایک تو ان کی میجورٹی بھی نکل رہی تھی جو سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیسے نہیں کریں گے. نہیں لیکن ڈیسائیڈڈ تھا، یہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن، چونکہ سینٹ چیئرمین کی ان کو سیٹ نہیں ملی تو obviously میاں صاحب سے بات کی جاتی جس طرح یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر یہ بات جو ہے وہ میاں صاحب تک پہنچتی تو وہ ان کو بڑی آسانی سے دیتے. یہ کہا جا رہا ہے، یہ اندر کی ذرا باتیں آ رہی ہیں باہر، تو اگر ان سے ڈاکٹر صاحب سن رہی ہیں اپنا مائزہ حمید صاحبہ، آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں. مائزہ حمید ہماری کولیگ رہی ہے، میں سینٹ میں تھا، یہ ابھی بھی ایم این اے ہے. رسپیکٹ ہے مجھے ان کے لیے. میں تو چاہوں گا کہ مسلم لیگ کو چاہیے کہ جس طرح حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں وہاں کے جو 71 میں 71 میں جو جنرلز تھے یا جماعت اسلامی کے قاتل تھے ان کو سزائیں دی، اسی طرح مسلم لیگ اعلان کرے کہ اقتدار ملنے کے بعد وہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو پھانسیاں دی جائیں گی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے. تو ہم تو ویلکم کریں گے اگر یہ چیز ہو جائے ان کی طرف سے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. فائزہ امین صاحبہ آپ کیونکہ بزی ہیں کہیں کسی اور شو میں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. لیلا مستقبل پی ڈی ایم کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس اینڈ ہو گئی؟ جتنے فوائد پیپلز پارٹی نے حاصل کرنا تھا، جتنا استعمال کرنا تھا پی ڈی ایم کو کر لیا. سارے فوائد تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، نون لیگ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں استعمال تو جتنا ان کو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت نقصان ہونے والا ہے. انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ انہوں نے جیسے بی ایف پی کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل کی ہے، تو اب یہ مستقبل میں یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں یہ ان کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ پولیٹیکل مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے امنگ دا پارٹیز. سو وہ جو ہے آگے چل کے بڑا ڈس ایڈوانٹیجیس ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم جب بنی تھی تو وہ کس لیے بنی تھی؟ ان کے جو نکات تھے وہ عوام کے مسئلوں کو ایڈریس کرنا تھا، تو وہ تو ہمیں چیز کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ جب تک حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی، پی ڈی ایم اگر یہ طوفان اگر ڈھل بھی گیا ہے تو یہ پھر سے ابھر بھی سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت ہماری کیا کر رہی ہے، حکومت کا کارکردگی جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جاری ہے، ورنہ پھر ان کو پھر موقع مل سکتا ہے، یہ پھر جو ہے وہ یونائٹ ہو کے ایک بار پھر سے جو اس طرح کا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی آپ پی ڈی ایم میں دیکھ رہی ہیں، پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے شروع سے ہمیں پتا تھا پیپلز پارٹی نہیں دے گی استعفیٰ، پیپلز سسٹم سے نہیں جائے گی. دیکھیں استعفیٰ دینا کوئی آسان بات ہے نہیں. اب یہ بھی بات تب جا کے بن سکے گی، میں بھی تجزیہ اپنا تب جا کے دے سکوں گی جب ان کی کوئی پراپر میٹنگ ہوگی کہ آپس میں ساری پارٹیز ایک ساتھ بیٹھیں گی، ڈسکشنز ہوں گے استعفوں پہ، تبھی جا کے بنے گی. اب وہ تو شروع دن سے استعفوں کی بات پہ بھی جو ہے ہمیں انیکویلٹی نظر آ رہی تھی. دیکھیں اگر وہ 26 پوائنٹس دیکھ لیں نا، اس میں استعفیٰ تھے. بلاول صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ رہے کہ یہ بڑا ایٹم بم ہوگا ہمارا، آپ کو یاد ہوگا. استعفیٰ کیسے دیں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ حکومت کی بھی اگر ہم بات کریں 2000
2013 کے الیکشنز کے بعد ان کو بھی یہ ذرا سملر سچویشن ہی نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہے استعفوں کے معاملے میں بڑا کنفیوز تھے. جس طرح ابھی جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے, اصل میں ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, پولیٹکس میں یہ سب ہوتا رہتا ہے اور ہمارے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. سر مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب شروع سے وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے نہیں فورم میں نہیں چھوڑوں گا اسمبلی کا, اس میں رہوں گا, لیکن آپ کہہ رہے تھے استعفا ہم دیں گے, سب کچھ ہم کریں گے. وہ چیزیں ابھی بھی آج ایکشن پلان وہ آج بھی ہے, سب کچھ ہے, سب چیزیں تھی, لیکن شروع سے شک تھا پیپلز پارٹی یہ چیز نہیں کہے گی. کیا کریں؟ پہلے مسلم لیگ استعفا تو دینے جا کر. سر وہ کیسے دیں گے؟ نہیں دینے جا کر, ابھی تو ہم نہیں دیتے نا, وہ دے دیں جا کر. ابھی تو طے ہونا ہے نا ڈاکٹر صاحب. دے دیں, مولوی صاحب دے دیں, مسلم لیگ دے, کوئی بھی نہیں دے گا, اپنے حساب سے چلیں گے. یہ تو پھر راہیں جدا ہونے کا معاملہ ہے. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑی دوسری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس 72 سال سے ہمیشہ باہر سے اثر انداز ہوئی ہے. مئی میں امریکنز افغانستان سے جاتے ہی نہیں جاتے, نیٹو جاتا ہے, نیٹو میں 29 کنٹریز ہیں, امریکہ ملا کے 3, مینس یورپین یونین ساری اور امریکہ. ان کو یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں باہر تو یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان نے آج اپنے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ورلڈ بینک کے حوالے کر دیا ہے. بہت بڑا اکنامیکل کرائسس آئے گا, ایون فوجیوں کو تنخواہ نہیں ملے گی, پولیس کو تنخواہ نہیں ملنے والی ہے اس اقدامات کے بعد, سرکاری ملازموں کو تنخواہ نہیں ملے گی. تو ایک طرف ڈی اسٹیبلائزیشن, پاکستان سارا چلتا ہے باہر, امریکنز اور برطانیہ کے شروع سے 72 سال سے اس طرح بدقسمتی ہے. یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اتنی گرو نہیں ہو سکی ہے, طاقتور نہیں ہو سکی, سب کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے پنجاب کو ڈی اسٹیبلائز کریں نا جا کر, پنڈی کو کریں, لاہور کو کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے بلاول صاحب نے کہا تھا دمادم مست قلندر ہوگا, حکومت کو گھر بھیجیں گے, الیکشن ہونے والے ہیں, بس یہ حکومت جانے والی ہے. یہ خواب آپ نے دکھائے تھے ڈاکٹر صاحب, عوام کو دکھایا تھا. یہ تباہی ہے, یہ جعلی حکومت ہے, جعلی اسمبلیاں ہیں, ہم مجبوری میں بیٹھے ہیں, سسٹم کو بچانے ہیں, سب آپ نے دکھایا تھا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں لانگ مارچ کے لیے اس وقت بھی ہم تیار ہیں. لانگ مارچ گیو اپ مولوی صاحب نے کی یا نون کی طرف سے بھی. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے تو یہاں تک کہا کہ ہم 4 اپریل جو ہے اس پنڈی میں کریں گے جہاں بھٹو کو شہید کیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب پہلے بات یہ طے ہوا تھا کہ الیکشن نہیں لڑیں گے, پھر زرداری میں بریک کے بعد آتا ہوں, چیزیں آپ کو گنواتا ہوں کہاں پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا ہے. بائی الیکشن سے لے کر سینٹ الیکشن سے لیڈر آف اپوزیشن تک کہاں تک یو ٹرن, میں آپ کو گنواتا ہوں چیزیں کہاں پی ڈی ایم کے پوائنٹ سے آپ ہٹیں. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب جب تحریکیں چلتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے مفادات کو نہیں دیکھا جاتا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی تباہی تھی جس نے آپ کہتے ہیں مینڈیٹ چوری کیا, سلیکٹرز پیچھے تھے, جمہوریت کمزور ہوئی, پارلیمنٹ کمزور ہوئی, سب کچھ ہوا. آپ نے کہا ایک لیڈر آف دا اپوزیشن, چھوٹی سی چیز جس طرح کہہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, پی ڈی ایم کو آپ نے استعمال کیا, تقسیم کر دیا. کیا کہیں گے؟ کوئی تقسیم نہیں ہوئی ہے. اور اگر آپ کو ہمارا تھا ٹارگٹ کہ ہم ایسے بندے کو لائیں جو بے نظیر شہید کے جو پولیس آفیسرز تھے ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا, اور اس کا کوئی قد کاٹ نہیں تھا. جو آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن جو بھی ہوتا ہے اس کا قد کاٹ ہوتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل ایشوز نیشنل ایشوز پر بات کرے. ہم اپنی جگہ پر تھے, یہ ضد پر کھڑے تھے, ضد کر رہے تھے خام خواہ. یہ ہمیشہ ضد کرتے رہے ہیں اور ضد کر کے پھر خود کا مفاہمت کر کے بھاگ جاتے ہیں. پہلے بھی بھاگ گئے تھے, ابھی بھی بھاگ گئے تھے ملک چھوڑ کر. اور ابھی بھی یہ اتنے اگر انقلابی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو راجہ پورس کی طرح جا کر لڑیں, یا جو ہے رنجیت سنگھ کی طرح جا کر لڑیں. اگر مسلم لیگ اتنی انقلابی پارٹی ہے تو اس نے کیوں پنجاب میں کبھی راجہ پورس کے نام سے کوئی یونیورسٹی بنائی ہو, یا رنجیت سنگھ کے نام پر شادمان چوک کو جو ہے رنجیت سنگھ چوک کیا ہو؟ کبھی نہیں کیا انہوں نے. یہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے. اور انقلابی پارٹی کا مطلب وہ پنجابی زبان کو پروموٹ کرے, پنجابی لٹریچر کو پروموٹ کرے, پنجابی ہیروز کو پروموٹ کرے. انہوں نے کبھی نہیں کی ہے. یہ کس طرح اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ انقلابی ہیں؟ ہم نے تو
کم سے کم سندھ میں جو ہے ہمارے جو ہیروز تھے، یہاں پاکستان میں جو بھی ہمارے مقامی جو پروونسز کے تھے، ہم نے پروموٹ کیا ہے۔ یہ کس طرح کہتے ہیں، پہلے تو شادمان چوک جو لاہور میں ہے اس کو رنجیت سنگھ چوک بنائے۔ کبھی آپ نے مسلم لیگ کی پریس ریلیز سنی ہے کہ 23 تاریخ کو جو ہے یہ رنجیت سنگھ کو شہید کیا گیا تھا، اس کے لیے انہوں نے کوئی نواز شریف کا یا مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ آئی؟ یہ کسی طرح بھی ریولوشنری پارٹی نہیں ہے، اور اس میں دمی نہیں ہے، خمی نہیں ہے کسی بھی حساب سے۔ سچ سوال کروں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بالکل آپ کریں۔ بے نظیر کے قاتل آپ نے پکڑے؟ دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بے نظیر صاحبہ ایک پیپلز پارٹی سے بڑھ کر پاکستان، اور پاکستان سے بڑھ کر دنیا اور مسلم لیگ مسلم سر میں نے کہا قاتل میری پکڑے، بات سنیں، 5 سال پریزیڈنٹ رہا آصف علی زرداری صاحب۔ میری بات سنیں۔ امریکہ ایک انٹرنیشنل سپر پاور ہے۔ کبھی امریکن نے ابھی تک کینیڈی کے قاتل کو آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں؟ جسٹیفیکیشن ہے ڈاکٹر نہیں، صاحب؟ میں جسٹیفیکیشن نہیں دیتا۔ 13 سال یہاں حکمرانی، کارساز میں کیا ہوا وہاں اس کو انویسٹیگیٹ کیا آج تک؟ نہیں، یہ تو سندھ میں نظر نہیں، میری بات جسٹیفائی ڈاکٹر صاحب نہیں کریں۔ میں جسٹیفائی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کارساز کے وقت جو ڈیڈ باڈیز تھی، جو زخمی ہوئے تھے، اس کی ذمہ داری میرے حوالے تھی۔ ڈیڈ باڈیز جو ہمارے شہید ہوئے تھے ان کو پہنچانے میں میرے ساتھ وہ ایک گبول صاحب تھے، سمد گبول، اور میں بے نظیر شہید نے ہم پر ذمہ داری ڈالی تھی۔ اور جو زخمی تھے، میں پیپل ڈاکٹر فورم کا صدر تھا، ابھی بھی ہوں پاکستان کا، اور یہ ذمہ داری میرے پر تھی۔ مجھے بہت کچھ پتہ ہے، پر تاریخ کی کتابوں میں یہ اس طرح بے نظیر شہادت جو ہے جن لوگوں نے شہید کیا، وہ تاریخ ثابت کرے گی، کل ہسٹورین ثابت کرے گا، مگر یہ چیز تاریخ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی، آصف علی زرداری صاحب کو بھی معاف نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر معاف نہیں کرتی تو آپ کو پتہ ہے میں کھل کے سوال کرتا ہوں۔ نہیں، معاف نہیں کرتی تو ہمیں ووٹ تو عوام دے سر عوام تو آپ کو ہمیشہ دے گی، پیپلز پارٹی کو سندھ نے تو سب کچھ دیا۔ میں آپ لیلا صاحبہ، گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، پرفارمنس آپ کے سامنے، اور ان کو بھی اچھا موقع ملا تھا کہ لوگوں کا بیانیہ بناتے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ چیزیں سب آپ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کر سکے، کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پی ڈی ایم جب بنی تھی تو ان کے کیا نکات تھے، اس میں تو چلیں یہ چیئرمین اور یہ سینٹ چیئرمین کی باتیں نہیں تھیں، لیکن آپ نے عوام کی بہتری کے لیے بنائی تھی۔ آپ جو موجودہ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پراپرلی عوام کے مسئلے ٹھیک سے ایڈریس نہیں کر رہی ہے۔ ہم پاکستان کے مسائل کی بات ہی کب کرتے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف سیاسی الجھنوں میں جو ہے وہ پھنسے پڑے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا۔ ٹھیک ہے، عوام کے جو ریئل ایشوز لو سوکھ گئے داغ، اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپئن کرتا ہے، نیا بہتر سرف ایکسل۔ اس کی سٹین لفٹر ٹیکنالوجی کپڑوں کی تہ میں جا کے سخت سوکھے داغ بھی کھینچ نکالے۔ نیا سرف ایکسل، داغوں کا چیمپئن۔ غربت کہاں جا رہی ہے؟ آپ ڈراپ آؤٹس کے ریشوز دیکھ لیں، ڈراپ آؤٹس کے ریشوز کتنی حد تک بڑھ رہے ہیں، اس کو ایڈریس کون کرے گا؟ تو آپ ریئل ایشوز کی بات تو ایٹ لیسٹ کرنا شروع کریں۔ اور جو سب سے بڑا چیلنج جو موجودہ حکومت خود ہی اس کا اعتراف کر رہی ہے کہ مہنگائی سب سے بڑا چیلنج، وہ تو شروع سے کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھائی پی ڈی ایم سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جو مہنگائی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ تو وہ اس کے لیے کیا وہ ان پالیسیز کے ساتھ ہے؟ میں نے کل اس پہ پروگرام کیا ہے، امتیاز صاحب، یو وانٹ بلیو دیٹ پیپل ور کرائنگ ان فرنٹ آف می، دے ور شیڈنگ ٹیئرس، وہ رو رہے تھے، وہ خیر ہم نے ریکارڈ نہیں کیا لیکن وہ رو رہے تھے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ مہنگائی سے بالکل پریشان ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پراپرلی ایڈریس کرنے کی تو کوشش کریں، بات تو کریں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز آلریڈی آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے آپ کیا پالیسیز لے کے آ رہے ہیں؟ ملک میں پیٹرول کا بحران بڑھ رہا ہے، پیٹرول کی کمی، بجلی جو ہے وہ ہماری مہنگی ہوتی ہوئی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے ریئل ایشوز ہیں۔ میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ نصرت سحر عباسی صاحبہ بڑی ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں، جی ڈی اے کی ایم پی ہیں، پی ایم ایل ایف پی کی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ شکریہ امتیاز۔ جس طرح پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کا رول آپ کے سامنے ہے، صورتحال پی ڈی ایم کا مستقبل کا کیا بنے گا، لیکن حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کیا کہیں گی ایم پی اے صاحبہ؟ بہت شکریہ امتیاز۔ بالکل جی، پی ڈی ایم کا جو ٹائم فش ہو گیا وہ تو بہت پہلے ہی، جو بہت زیادہ سینئر تجربے کار، تجزیہ نگار اس ملک کے صحافی برادری، وہ سب بہت پہلے سے یہ کیا، اور ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ بھی بہت پہلے سے یہ چیز سمجھ رہے تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے
ٹھیک ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, بہت ساری چیزیں آج تک اس پر کس کا عمل ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں, اس وقت کی ضرورت تھی تو وہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پی ڈی ایم 11 جماعتی ایک تھی جس میں 2 بڑی جماعتیں ہیں, ایک پیپلز پارٹی ایک نون. ان بھائی بہنوں کے حوالے سے جو ایک سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ نئے بھائی بہن بنے, اور ان بھائی بہنوں کا اتنا پیار محبت اتنا کہ بلاول کی وہ جو اسمبلی میں چیخو پکار تھی وہ آج تک سب کو پتا ہے کہ کس قدر وہ کہتے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں عوام کو بیوقوف نہ بنایا کرے, فار گاڈ سیک عوام کو کیوں گھن چکر بنایا ہوا ہے. کبھی آپ اتنا پیار محبت انہوں نے بنایا ہے عوام کو بیوقوف, اور کس نے بنایا ہے؟ گورنمنٹ نے نہیں بنایا. وہ ایک ہے اس کو آپ ذمہ دار نہیں سمجھتی. پہلے سوال کا جواب بعد میں دوسرے پہ آیا کریں, آپ کو جلدی بہت ہوتی ہے. نہیں جواب دے. ہاں تو جواب دینے دیا کریں کہ وہ ہے وہ پی ڈی ایم بنی. دیکھیں پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی, کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ کیا عوام کو بیوقوف یہ نہیں بنایا گیا کہ آپ نے کہا کہ اس حکومت کو گرانا ہے, بس اسلام آباد جانا ہے, وہ بلاول کی جو اسپیچز ہیں نکال کے دکھائیں. آپ بھی تو دکھایا کریں نا کچھ. نہیں دکھاتے ہیں, ہم تو سوال کرتے ہیں. آپ بلا وجہ جو ہے نا آپ کہتی ہیں کہ دکھاتے نہیں ہیں, ہم دکھاتے ہیں سب کچھ. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کو دکھائیں, وہ پاکستان سے نکل کر بار بار دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں, اپنے ملک کو. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, لیلا بیٹھی ہیں, دونوں ہم تجزیہ کریں. حالات بہت خراب ہے. پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنی, عوام بہت ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم میں 2 بڑی جماعتیں جو بہت زبردست قسم سے آگے لیے جا رہی ہیں اس پی ڈی ایم کو. لیکن کیا ہوا آخر وہی ہوا نا کہ وہ گانا آج کل ان کے اوپر گانے بھی بڑے چل رہے ہیں. کون سے؟ بہت ساری ایسی چیزیں سنائے نا تھوڑا. ہاں تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ چکے ہیں, اب وہ یارانہ نہیں رہا, وہ پیار نہیں رہا, وہ اب وہی پیٹ سے پھاڑ کے نکالا جائے گا. اب دوبارہ وہی سب. اب دیکھیں خواجہ صاحب کی باتوں میں دیکھیے, اس سے پہلے کے پروگرام میں کریم خواجہ صاحب کے منہ سے کبھی بھی آپ نے نون لیگ کے لیے کچھ نہیں سنا ہوگا. آج تو باقاعدہ وہ سختی سے جواب. تو یہ عوام کہاں جائے؟ عوام نے تو ان کے ان مقاصد کو دیکھا پی ڈی ایم کے. لیکن ایک سوال تو بتائیں نصرت سہرا, یہ تو ہو رہا ہے, یہ تو میں سن رہا ہوں, لیکن پی ٹی آئی نے آپ کے ساتھ کیوں, آپ کے پیٹ پہ جو ہے نا خنجر کیوں گھونپا؟ آپ کو ووٹ کیوں نہیں, انہوں نے کیوں ایم پی ایز نے ووٹ بیچا؟ دیکھیں امتیاز, آپ کا دوسرا سوال بھی تھا جو آپ نے اس کا جواب شاید. نہیں میں یہ تھوڑا سا یہ پوچھ لوں, اس کے اوپر آتا ہوں. ہاں چھرا گھونپنے کی, اس میں تو آپ کو بڑا جلدی ہوتی ہے. میں ان کا پسند ہوں, میں سوال تو کر سکتا ہوں, آپ ناراض میرے اوپر ہمیشہ کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پوری جماعت کے حوالے سے یہاں بات نہ کریں کہ کہیں عمران خان نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایم پی اے ان کے, میں ان کی بات نہ کروں تو میں کس کی بات کروں؟ سنیں تو صحیح, بیچ میں انٹرپٹ بہت کرتے ہیں آپ. دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے, ایسے ہی نیشنل اسمبلی میں بھی ہو گیا, وہاں پہ بھی ایسا ہی سلسلہ ہوا کہ ہکا بکا رہ گئے لوگ کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح سندھ اسمبلی میں بھی بالکل ہمیں تحفظات ہیں. 14 ووٹ, ہمارے 14 ووٹ سے بہت زیادہ زبردست قسم کا ایک سامنے سینیریو ہوا. ایم کیو ایم کو سیٹیں مل گئی, پوری پی ٹی آئی کو پوری سیٹیں مل گئی. بڑی بات کہ پیپلز پارٹی کا جو بڑا ایک چیلنج تھا, ایک سرپرائز تھا, وہ ہم نے توڑ دیا. انہوں نے کہا تھا اتنی سیٹیں لیں گے, ہم نے وہ سیٹیں ہمارے 14 ووٹوں کی وجہ سے وہ اتنی سیٹیں نہیں لے سکے. ہماری ایک یونٹی اور اتحاد کی جیسے جو کمٹمنٹ تھی ٹی ڈی اے کی, اس کی وجہ سے دیکھیے کہ یہ بہترین طریقہ. ہاں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہم نے قربانی دی, اور ہماری وہ قربانی کی وجہ سے وہ کمپلین جا چکی ہے اوپر عمران خان صاحب کے پاس. ہم نے کہا ہے کہ جو بھی سارے اس میں قصوروار ہے, خدا رہا آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس سارے ادارے ہیں, آپ یہاں بھی اور اوپر بھی, ایسا نہیں کہ صرف یہاں, ادھر جا کر نیشنل اسمبلی میں بھی جو ایک ایسا گھات ان کے ساتھ بھی ہو گیا. تو جب تک آپ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے, ایسے لوگوں کو, ایسے چہروں کو صحیح عوام کے سامنے لائیں. میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, میں ضرور آپ کو ٹائم دیا, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ریسپونڈ کریں آپ, ٹائم لمیٹڈ. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ سے کی. زرداری صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد آئے تو پیر صاحب جیت جائیں گے, اور یہاں ہمارے بھی لوگ جیت جائیں گے. انہوں نے زرداری صاحب کی بات پر نہیں آئے, عمران خان کے پیچھے چلے, اور خود ان کا پیر صاحب جو ان کا ہیڈ ہے پارٹی کا, وہ الیکشن ہار گیا. تو انہوں نے خود اپنے آپ سے کیا ہے, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ظلم ہوا ہے, اور ابھی بھی بیٹھے ہیں وہاں ان کے ساتھ. اب ان کو کیا ملے گا؟ یہ ان کا کام ہے کہ یہاں جو ہے سندھ میں ان کے لیے زیادہ بہتری ہے نا, تو ان کو وہاں تو کچھ نہیں مل رہا ہے. ایون عمران خان ملنے کے لیے تیار نہیں ہے ان سے. ان کو جو جی ڈی اے کو ملی ہے منسٹری, وہ بھی
اتنی افیکٹو منسٹری نہیں ملی ہے. ان کا جو لیڈر ہے وہ بھی ہار گیا انہی کے ہاتھوں سے. ابھی کہتے ہیں کہ بھائی تحقیقات ہو یہ ہو. بھائی جب آپ کو جب پیپلز پارٹی نے کہا تھا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں آن کیا؟ تو اب ان کے پاس تو کوئی یہ تو ویسے بھی جو ہے پارٹی جو ہے سندھ میں لمیٹڈ جا کر یونین کاؤنسل لیول پر جا کر بچی ہے. ان کے جو بڑے بڑے جو سیٹیں تھی ایم این ایس کی وہ پیپلز پارٹی جیت چکی ہے, ایم پی ایس کی. ٹھیک لیلا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی حکومت کو تو کوئی خوف نہیں ہے عمران خان گورنمنٹ کو؟ ٹیمپرری طور پہ ہاں کوئی خوف نہیں. گورننس بھی آپ کے سامنے ہے, کوئی خوف نہیں ہے. بس پی ڈی ایم کا بھی وہ پریشر نہیں ہے. یہ گئے تھے اس کو گھر بھیجنے کے لیے, یہ خود بے اثر ہو گئے. جی اصل میں پی ڈی ایم کی باتوں میں اب اتنا اثر نہیں رہا. جس دن پی ڈی ایم بنی تھی اس دن سے جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ حکومت کو گرانا ہے, اس وقت تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا. اب تو خیر فواد چودھری صاحب نے ان کو انتخابی اصلاحات پہ بات کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بلا لیا, الیکٹورل ریفارمز پہ بات کرنے کے لیے. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ حکومت میں کی نیت پہ شک کریں گی یا نہیں, اب اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن جس طرح سے دیکھا جائے کہ پی ڈی ایم کی اب باتوں میں وہ اتنا وزن نہیں رہا ہے. اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام تو پولیٹیکلی ایلینیٹ ہی ہوتی جا رہی ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. لیلا صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تقسیم بڑھتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. جو کارکردگی ہے گورنمنٹ کی, ایک بھی وعدہ اس گورنمنٹ نے پورا نہیں کیا. جو کمٹمنٹ کی ہے آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے, زرداری صاحب بڑے پولیٹیکلی سمارٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی طور سارے فوائد پیپلز پارٹی کو مل رہے ہیں جتنے بھی ہیں. سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, تقریباً 13 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. وہ سیاسی طور بڑے مضبوط ہیں. سندھ کے اندر کوئی بھی اپوزیشن یہاں نہیں ہے, لیکن گورننس کا یہاں جو صورتحال پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. وفاقی گورنمنٹ کی کارکردگی انتہائی خراب ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.